Right. So we are today starting with our PMI ACP exam prep course, and this course is named as the Project Manager's Guide to Agile Projects. Naturally, this is based on uh, project management body of knowledge as well as the Agile Practices Guide. These are two references, and but these are not only two references. I will share more books and more material. There is another very interesting book which is called SBOKs, that is Scrum Body of Knowledge. I also like that book. And then yet another by Rita Malkahi, Exam Prep for PMI ACP, which is not available electronically. But what I have shared with you is PMBOK 6th edition and Agile Practices Guide. आलिया वेलकम. आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके मुझे जवाब दें और हैंड भी रेज करके दिखाएं. आई होप आपको आवाज आ रही है इस वक्त, क्योंकि आपका माइक नजर आ रहा है. फिर गायब हो गया जी. हैंड आपका रेज हो गया, इसका मतलब आपको मेरी आवाज आ रही है. आलिया, आपका माइक अभी था, नजर आ रहा था मुझे, और आपने जो ही अनम्यूट किया वो गायब हो गया. देखिए कहीं किसी जगह पे सेटिंग में आप माइक को बंद तो नहीं कर दी, मुकम्मल तौर पे खत्म तो नहीं कर देती. ऑडियो में जाके चेक कीजिएगा, ये ऑडियो का इसमें बना हुआ है, उसके अंदर जाकर आप देखिए, वहां पर आपको माइक्रोफोन और स्पीकर दोनों नजर आ रहे होंगे. वो अपने कंप्यूटर का सही माइक्रोफोन और सही स्पीकर सेट कीजिए. अभी चूंकि आपको आवाज आ रही है, आपका स्पीकर सेट है, स्पीकर आपका ठीक है, और माइक्रोफोन जब आप बोल रही हो तो उसके ऊपर बार चलनी चाहिए. उसमें आपके पास ऑप्शन है कंप्यूटर ऑडियो, फोन या नो ऑडियो. आपने गालिबन नो ऑडियो प्रेस कर दिया हुआ है, मुझे ये लग रहा है. आप इसको कंप्यूटर ऑडियो पे कर दें तो फिर ठीक हो जाएगा. चैट विंडो है यहाँ पर, अगर आप व्हाट्सएप में नहीं कम्युनिकेट कर रही तो यहाँ पे कम्युनिकेट कर दीजिए, क्योंकि अब हम सब लोग इधर ही हैं. तो ये चैट विंडो में आप मुझे लिख के बता सकती हैं. वैसे मैं वक्तन फवक्तन व्हाट्सएप को भी देख रहा हूँ. आपके, हाँ अभी ठीक हो गया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ बिल्कुल ठीक हो गया जी, ठीक हो गया. अभी जी, there was some problem. I मसला वही था, आपने नो ऑडियो किया हुआ जी था. जी अच्छा अच्छा, जी जी ओके वंडरफुल. अच्छा, अभी जब आपने बोलना हो तो आप अपना माइक ऑन कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बैकग्राउंड से कभी कोई नॉइज आती है, वो नॉइज ना रिकॉर्ड हो. अगर तो अगर तो आप ये फॉलो करते रहेंगे तो अच्छी बात है. अदरवाइज आई हैव कंट्रोल टू म्यूट एवरीवन, एंड देन यू कैन रेज हैंड एंड आस्क क्वेश्चन, एंड देन आई विल अलाउ यू, और फिर आपको कार्रवाई कर सकते हैं. तो अभी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए. बोलना हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा पहले, फिर जब मैं आपका नाम लूं तो फिर उसके बाद आप माइक ऑन कीजिएगा और फिर बोलिएगा. राइट जी. तो हम बात कर रहे थे कि आज हम एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर के कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं. मैं, आप अगर व्हाट्सएप फॉलो कर रही हैं तो उसके ऊपर मैंने ये तो लिंक भेजा ही था, साथ मैंने वन ड्राइव का एक लिंक भेजा है जिसके अंदर मटेरियल मौजूद है. उसमें काफी सारा मटेरियल है, किताबें हैं, फिर जो आपकी एग्जाम के हवाले से गाइड्स हैं, ब्रोशर्स हैं, वो सब चीजें भी वहां मौजूद हैं. तो हम उनको सब चीजों को एड्रेस करते हैं अभी. और मैटर जो है वो नेचुरली इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द पीएमबीओ के गाइड एंड एजाइल प्रैक्टिसेस. मैंने जहां जहां से मुमकिन हो सका मैटर इकट्ठा करके तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ. जहां तक जी मेरा ताल्लुक, और मैं तकरीबन पिछले 20 से सिंस 2000 मैं कंसल्टेंसीज और ट्रेनिंग्स में हूँ. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा खास शोबा है, और
I hope you have no problem if I speak in Urdu. अगर इंग्लिश में बात करनी है तो that is also no problem. Is it all right? अगर मैं मिक्स बात कर लूं या इंग्लिश में बात करनी चाहिए? जी, जो लोग चाहते हैं कि मैं इट्स ओके, बाइलिंगुअल हो जाए, कोई इशू नहीं है। राइट राइट, ठीक हो गया, वंडरफुल वंडरफुल, राइट। तो मैं जैसे बता रहा था जी, मैं 20 साल से तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। पहली ट्रेनिंग पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल की पीएमपी की मैंने ही करवाई थी 2000 में, और उसके बाद से ये सच हुआ। उस जमाने में ये लोग सर्टिफाइड हुआ नहीं करते थे। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जो पीएमपी सर्टिफाई मैंने किया था 2000 में, और उसके बाद से लेके इसकी ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ। और ना सिर्फ इसकी बल्कि आई होल्ड ऑल द सर्टिफिकेशंस ऑफ पीएमआई, जिसमें प्रोग्राम मैनेजमेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, एसीपी है, आरएमपी है, एसपी है, बिजनेस एनालिसिस की सर्टिफिकेशन है, सीएपीएम है, 8 सर्टिफिकेशन है इनकी। तो वो आई होल्ड ऑल ऑफ देम। तो मैं इन सब की ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ। इस वक्त राइट नाउ मेरे साइमल्टेनियसली 2 कोर्स पीएमपी के चल रहे हैं, एक स्क्रम का चल रहा है, एक ही आपके साथ एजाइल का शुरू किया है, और इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। नर्स के साथ हम एक डिप्लोमा भी चला रहे हैं, उसकी भी क्लासेस चलती हैं साथ साथ। तो वो टाइम शेयरिंग के साथ ये काम हमने इंतजाम किया हुआ है। और इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव और भी है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। हम बुक नरेशंस भी करते हैं। I just formed a few weeks ago प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बुक क्लब, और पहली किताब जो हमने उसमें स्टडी की, नरेट की, वो थी पावर एंड पॉलिटिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बाय जेफरी के पिंटो। बहुत इंटरेस्टिंग किताब थी। तकरीबन 8 दिन लगे हमें उस किताब को कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद अभी हमने आज मतलब यस्टरडे नाइट हमने दूसरी किताब शुरू की है, और वो एजाइल के बारे में ही है। वो है डिसिप्लिन्ड एजाइल की हैंडबुक है। रिसेंटली पीएमआई ने डिसिप्लिन्ड एजाइल की कंपनी को एक्वायर कर लिया है, और ये किताब अभी 2020 में पीएमआई की तरफ से पब्लिश हुई है। ये जरा एडवांस लेवल है, जो एसीपी है ये जरा थोड़ा इनिशियल लेवल है। तो डिसिप्लिन एजाइल एडवांस लेवल है, और इसकी अपनी 6 सर्टिफिकेशंस हैं। तो हमने उसको समझने के लिए उसको पढ़ना शुरू किया हुआ है, और कुछ लोग उसमें भी आते हैं, वो फ्री है। आप वो सेशन अगर चाहें तो अटेंड कर सकते हैं। उनका टाइम होता है रात को 10 से 11, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, 10 से 11 होता है, नहीं सॉरी, 10:30 से 11:30, क्योंकि 10 बजे तक तो मेरी दूसरी क्लास होती है। तो 10:30 से 11:30 रोजाना रात को विदाउट ब्रेक हम रोजाना 1 घंटा उसकी रीडिंग करते हैं। और ये किताब जरा लंबी है, इसके 400 पेजेस हैं। ये गालिबन ज्यादा टाइम लगेगा, एक तो है भी बारीक लिखी हुई, तो इसके हम 10 पेजेस से ज्यादा नरेट नहीं कर सकते 1 घंटे के अंदर। तो वो फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। वो भी आप इसी तरह गो टू ट्रेनिंग के ऊपर ही उसको अटेंड कर सकते हैं। बट फॉर नाउ वी आर नॉट रियली कंसर्न अबाउट दैट। हम अभी एसीपी की बात करेंगे। तो एजाइल की कुछ और भी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे मैंने बताया आपको डिसिप्लिन एजाइल की 6 सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंने अभी नहीं की हुई हैं। स्क्रम की 7-8 सर्टिफिकेशंस हैं, वो मैंने की हुई हैं, और वो मैं उसका ट्रेनर भी हूँ और उसकी ट्रेनिंग्स करवा भी रहा हूँ। इसके अलावा और माइक्रोसॉफ्ट है, प्रिंस2 है, और कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है, बेसिकली आई एम अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन। लेटर ऑन आई डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस आल्सो, और उसमें भी काफी अर्सा मैंने प्रैक्टिस किया। फिर मैंने एमबीए कर लिया, और उसके बाद लीडरशिप में मास्टर्स किया।
تو اس طریقے کے ساتھ میں اپنا ایریا چینج کرتا رہا ہوں. میں فوج میں بھی سرو کیا میں نے 20 سال, اور اسی دوران مطلب سائملٹینیسلی یہ میں کوالیفیکیشن بھی کر رہا تھا اور سارا کچھ, اور جو آئی ٹی کے سافٹ ویئر کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی اسی دوران کرنے کا موقع ملا. تو مطلب مکس قسم کا ایکسپیرینس ہے. اور پھر آخری جو میرے 5 سال تھے فوج میں, وہ میں نے آئی واز دا پائنیئر آف نادرا, نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی. اس کا جو ٹیکنیکل لیڈ تھا وہ میں تھا, میرے ساتھ نیچرلی اور لوگ بھی تھے, ہم 5 لوگ آئے تھے اس کے اندر. اور اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ ختم ہوا, یا جب وہاں سے انہوں نے ہمیں فارغ کیا, تو دین آئی ریزائن, اور میں نے پھر ریٹائرمنٹ لے لی اس ٹائم کے اوپر 2000 میں. اور سنس دین آئی ایم رننگ مائی اون کمپنی بائی دا نیم آف سسکام انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ, اور یہ ٹریننگ اور کنسلٹنسیز کا سلسلہ چل رہا ہے. اس وقت پاکستان میں تقریباً کچھ نہیں تو کوئی 50-60 ہزار کے قریب لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مختلف طرح سے میرے سے ٹریننگ لی ہے. تقریباً پروجیکٹ مینجمنٹ کے ماسٹرز کی ڈگری جس یونیورسٹیز میں بھی شروع ہوئی ہے, ایٹ لیسٹ ان اسلام آباد راولپنڈی کے ایریا میں, اس میں ان کے ساتھ کچھ عرصے تک ضرور انوالو رہا ہوں. مطلب کوئی 8-10 سال تو میں زیبسٹ میں پڑھاتا رہا ہوں, اسی طرح وزٹنگ فیکلٹی کے طور پہ. آئی ہیو ناٹ ایور جوائنڈ اینی یونیورسٹی آن پرماننٹ بیسس. بحریہ میں بھی کوئی اسی طرح سے مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے, کچھ 7 سال تو بحریہ میں بھی پڑھاتے ہوئے ہو گئے. تو اس طریقے کے ساتھ یہ ہے کہ میرا انٹریکشن کافی ہے, اور پڑھانے کا بھی کچھ کسی حد تک تجربہ ہے. آن لائن اگر آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو وہاں آپ کو میرا چینل ملے گا, اس میں تھاؤزنڈز آف لیکچرز موجود ہیں. یہ جتنے لیکچرز ہم کرتے ہیں دن میں, یہ میں سب کے سب اپلوڈ کر دیتا ہوں یوٹیوب کے اوپر, اور وہاں سے پھر اور لوگ بھی اس کو سن سکتے ہیں. بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ نمبر 1 نالج شیئرنگ ہونی چاہیے. نمبر 2 جو لوگ پے کر کے اٹینڈ کرتے ہیں انہی کو یہ اپرچونٹی ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, ان کے ساتھ بحث ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے, اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. باقی اگر کوئی ان لیکچرز کو بعد میں سنے گا تو وہ شاید وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو آپ لوگ کر سکتے ہیں. تو ڈائریکٹ جو ایک طرح سے ایڈوانٹیج ہے وہ آپ لوگوں کو ہے کہ آپ لوگ یہ ٹریننگ اٹینڈ کر رہے ہیں. خیر جی, یہ تو میرا انٹروڈکشن ہو گیا. ابھی میں یہ چاہوں گا کہ اس سے پیشتر کہ ہم آگے چلیں, آپ لوگ بھی اگر اپنا بریف انٹروڈکشن کروا دیں. تو لیٹ اسٹارٹ وتھ عالیہ. کیا میں آپ کا نام صحیح لے رہا ہوں؟ یہ اپنا مائک آن کیجیے گا. عالیہ عباس. Yes, sir. جی اپنا بریف انٹروڈکشن دیجیے گا, اور میں نام آپ کا صحیح لے رہا ہوں. نہیں, میرا نام ایلیا عباس ہے. ایلیا عباس. اوکے, میں پہلے ایلیا ہی کہہ رہا تھا. جی اوکے, جی. Right now I'm working in PNAC NASP as a instructor, as a lecturer. ونڈرفل. اور آپ کا کیا اور موٹیویشن ہے اے سی پی کے لیے؟ موٹیویشن ان سینس کہ لائک ہمیں بھی جو ہے وہ اکثر بیشتر ایسے ایگزام جو ایسے کورسز جو ہے وہ پڑھانے کا موقع ملتا ہے, تو وائی ڈونٹ وی اپ گریڈ اور لیول, دیٹس مور امپورٹنٹ. بالکل بالکل. آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے ایجائل کا؟ نہیں, یہ فرسٹ ٹائم ہوگا جو میں یہ اٹینڈ کروں گی. اوکے, ونڈرفل ونڈرفل. رائٹ, جی اس پہ ابھی بات کرتے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. ناجیہ, جی. آپ شروع کریں گے اپنا انٹروڈکشن. ڈاکٹر ناجیہ. تھینک یو سر سہیل, تھینک یو. سب بیسیکلی ڈاکٹر میرے نام کے ساتھ ہے تو اٹس کوائٹ آبویس کہ میں ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوں. آئی ایم ناٹ اے نان پریکٹسنگ فزیشین. میں مطلب گریجویشن کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں آئی موو ٹو دبئی, اور وہاں پہ پھر میں نے نان کلینکل سائڈ پہ چلی گئی تھی ہیلتھ کیئر کی, وچ واز مینلی ایڈمنسٹریٹو اور مارکیٹنگ اینڈ ہیلتھ انشورنس سیکٹر میں میں نے زیادہ کام کیا ہے.
I somehow got inclined towards public health while I was working in Dubai. मतलब पहले MBA consider किया, but then I got to know about the public health degrees that were being offered there. Michigan State University का campus start हुआ था in Dubai. तो वहाँ हमने enroll किया MPH में. There it actually opened up my mind, क्योंकि being a healthcare professional जब हम मेडिसिन पढ़ रहे होते हैं हम बहुत ज़्यादा inclined होते हैं clinical practices में, जो mostly patient one on one relation में होता है. पब्लिक हेल्थ जब हमने पढ़ा तो हमारा स्कोप इंक्रीज हुआ, विजन हमारा इंक्रीज हुआ कि नहीं, देयर इज मोर आउटसाइड द क्लिनिक. आप पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की. फ्रॉम देयर आई गॉट inclined a little bit towards management subjects, जिसमें फिर मैंने कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान कराची में ये एक डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम्स मैनेजमेंट का. तो वो एक कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स की और प्लस उसमें कुछ पब्लिक हेल्थ के सब्जेक्ट्स वो दे देते हैं, जैसे बायोस्टैट्स डाल देते हैं या एपिडेमियोलॉजी उन्होंने ऐड कर दिया है. देयर आई वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सर बेब्रिस गोल हैं, वो आपके स्टूडेंट हैं, उन्होंने आपका नाम मेंशन किया था मुझे, मैंने उनसे डिस्कस भी किया था जब मैं इस कोर्स के लिए एनरोल हो रही थी. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्हेन आई वो जब मैंने कोर्सेज अटेंड किए वहाँ मेरा मैनेजमेंट में इंटरेस्ट बना है. आई गॉट टू नो व्हाट एग्जैक्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज, क्योंकि डॉक्टर हेल्थ केयर साइड पे होने से हमें इन सब चीज़ों से ना कोई लिंक होता था ना समझ आता था. एज आई गॉट टू नो मोर अबाउट इट आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट. मैं पाकिस्तान आने के बाद, मैं 2018 में पाकिस्तान आई हूँ. आई वर्क विद इंडस हॉस्पिटल. इंडस हॉस्पिटल की अपना पब्लिक हेल्थ, उनका अपना एक पब्लिक हेल्थ डोमेन है जहाँ पे वो गवर्नमेंट के साथ क्या कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम कर रहे थे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम में. तो मैं कराची में रीजनल मैनेजर थी, जो कराची में टीबी की कंट्रोल की 3 साइट्स हैं उनके फ्लैगशिप साइट को इंक्लूड करते हुए those 3 were under my management. Only this year I moved to Islamabad. I am basically a Karachi. This year I moved to Islamabad and with a plan to pursue management, program management, project management इसको pursue करने के लिए. I have been applying for UN jobs and everything. तो वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि उनकी एक या जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं NGOs हैं, उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पास कोई सर्टिफिकेशन हो. सर्टिफिकेशन इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन एट द मोमेंट. मैंने सर बेब्रिस से भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोर जो है वो हमने अपने CPSP के डिप्लोमा के साथ ली है. सो एजाइल आई हैव ब्राउज, मतलब थोड़ा मैंने खुद भी उसको स्टडी किया था, तो आई फेल्ट के एजाइल इज द गो टू थिंग फॉर नाउ. मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आपको बेसिक्स आती हो और उसके साथ आपको एजाइल भी आता हो तो आप ज़्यादा एफिशिएंटली या ज़्यादा प्रोएक्टिवली चीज़ों को कर सकते हैं. एंड व्हेन आई कॉन्टेक्टेड नस्ट, तो अली ने मुझे इसके बारे में बताया. आई वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर PM के डिप्लोमा या PM की वर्कशॉप्स के लिए मैंने उनको अप्रोच किया था, तो उन्होंने मुझे एजाइल का बताया एंड दैट्स हाउ आई गॉट कनेक्टेड टू यू. वंडरफुल जी, वंडरफुल, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच. शाइस्ता, आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में. जी सर, एक्चुअली मैंने फिजिक्स में मास्टर किया था और उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंज किया अपनी, बिकॉज आई वाज मच इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. तो मैंने MS जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर लिया. मुझे एडमिशन जो है वो 3 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो है नैनो साइंसेज में, रिन्यूएबल एनर्जी में एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. लेकिन मैंने फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चूज़ किया. और उसके साथ साथ फिर मेरा जो है एजुकेशन में भी जो है गवर्नमेंट की उसमें मेरी जॉब हो गई, वो भी उसके साथ साथ मैं चला रही थी. तो अभी जो है आई हैव अप्लाइड फॉर PhD. तो अभी जो है जब ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो अली साहब ने मुझे इसको किया और मैंने इसको जो है थोड़ा गूगल भी किया कि इसमें जाइल का तो ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इसका सारा होता है, तो मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा. बट इट्स बेनिफिट फॉर मी. हम ब्रिटिश काउंसिल से भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोर्सेज कर रहे होते हैं अंडर गवर्नमेंट.
तो फिर मुझे इसका अलग से क्या फ़ायदा होगा? फिर उन्होंने मुझे थोड़ा-सा इसको ब्रीफ किया कि एजाइल में ज़ाहिर है जैसे हम पढ़ते हैं कि इसको हम थ्योरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और एट द मोमेंट हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में ज़ाहिर है मैनेजमेंट में तो हमने जाना ही होता है और करना ही होता है। देयरफॉर आई ऑप्टेड दिस अपॉर्चुनिटी। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ। वंडरफुल जी, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपका तो इसका मतलब है कि थैंक यू। सॉफ्टवेयर का फील्ड है, तो आप तो एजाइल को अदरवाइज भी कुछ ना कुछ जानती होंगी। जी, वैसे तो ज़ाहिर है जानती हूँ और उसको इसी वजह से था कि मैंने तो फील्ड चेंज कर ली। अभी भी मैं कोई प्रोजेक्ट कर लेती हूँ सम टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा थीसिस था जिसपे, तो मैं आजकल उसको करने के लिए कर रही हूँ कि मैंने जिसके ऊपर वो एक मेडिकल QC पे किया था, तो उसकी मैं एप्लीकेशन भी ज़ाहिर है उसको कर लूँ मैं। तो लेकिन फिर भी मीन्स कि एक मेरी फील्ड तो चेंज हो चुकी है ना, तो मैं इसलिए कह रही थी कि सॉफ्टवेयर का मेरे साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, तो मैं क्यों इसको फिर करूँ? तो देन ज़ाहिर है फिर मैं तो बहुत ज़्यादा इस पे जा रही थी बिकॉज़ क्योंकि ज़्यादा क्यूरीज हो जाते हैं जब आप एक सॉफ्टवेयर को भी अंदर से जानते हैं कि एजाइल या इस तरह वाटरफॉल और इस तरह की ये चीज़ें तो हम उधर पढ़े होते हैं, तो इसका इधर क्या काम हो गया, हमारी फील्ड में क्या काम हो गया। लेकिन ज़ाहिर है फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, मैंने गूगल भी किया, फिर इसके पॉइंट्स और इसकी सर्टिफिकेशन के बारे में भी देखा, तो समहाउ मैंने देखा कि इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। चलें जी, देखते हैं अभी आगे क्या आज हम कवर कर पाते हैं। एलिया, अपना माइक अपना बंद कर लीजिएगा जरा, म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा जी, खैर, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं माइक सबके ऑफ कर रहा हूँ। जब आपने बोलना हो तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी वो गलती से भी माइक खुला रह जाता है तो बैकग्राउंड में नॉइज आती रहती है। अच्छा जी, ये जो ट्रेनिंग है, जैसे आप लोगों ने कुछ एक्सपेक्टेशंस भी अपनी बताई, और कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोजर है भी, किसी को ज्यादा है, किसी को थोड़ा कम है एजाइल के हवाले से। एजाइल एक कंप्लीट माइंडसेट है, और इस माइंडसेट में हमें, मतलब ये एक समझ लीजिए कि दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। जो ट्रेडिशनली चीजें हम करते हैं, जिस तरीके से हम मैनेजमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, उसका जो तरीका हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो उसको डिनाई या डिफाई करना है, और एक नए तरीके, एक नए माइंडसेट से उन चीजों को एड्रेस करना है। क्या फायदा होगा, क्यों हम ऐसा करना चाहते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। और इससे आपको इस बात का अंदाजा होगा कि नॉट ओनली इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो जहां से एजाइल निकला है, एजाइल इज नाउ टेकिंग ओवर द होल वाइड वर्ल्ड। अब हर चीज एजाइल हुआ करेगी, और ये कन्वर्जन होनी शुरू हो गई हुई है। हमारे यहाँ थोड़ा सा चीजें देर से पहुंचती हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि इंफॉर्मेशन एज का जमाना है, कोई पता नहीं चलता कि एकदम चीजें चेंज होना शुरू होती हैं। अभी मैं टेली कम्युनिकेशन के लोगों को स्क्रम पढ़ा रहा हूँ, एजाइल है वो भी, और उसमें उनका यही सवाल है कि जी हमें इसका क्या फायदा। मैं उनको ये बता रहा था कि टेली कम्युनिकेशन इज द सेकंड इंडस्ट्री जिसने एजाइल को एम्ब्रेस किया है, और आज नहीं तो कल आप तक पहुंचने वाला है। आप अभी से अगर अपने आप को ट्यून अप कर लेंगे और अपना नॉलेज जो है इसके साथ जो माइंडसेट चेंज कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, नॉट ओनली उन चीजों को अडॉप्ट करने में, बल्कि यू विल बी द लीडर्स जो ये चीजें जानते होंगे और अगलों को सिखाने का काम करेंगे। एनीवेज जी, कौन लोग हैं जो इस ट्रेनिंग में अटेंड कर सकते हैं, या जो कैंडिडेट हो सकते हैं? एक तो हम अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ऑल द फील्ड्स। कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई सोशल सेक्टर से भी हो सकता है, जैसे डॉक्टर नाजिया हैं, डॉक्टर्स फ्रॉम हेल्थ सेक्टर भी हो सकते हैं। एनीवन जो कि किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स में अंडरटेक करते हैं, वो एजाइल को समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्लानर्स हैं, क्वालिटी का स्टाफ है, क्वालिटी एश्योरेंस का, क्वालिटी कंट्रोल का। फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से अगर देखें, तो चूंकि ये शुरू वहां से हुआ है और ज्यादा यूजेज वो लोग करते रहे हैं, तो उस हवाले से
جو پروگرامرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، ڈیزائنرز ہیں، ٹیسٹرز ہیں، یہ سب لوگ. پھر جو پروجیکٹ کو مانیٹر اینڈ کنٹرول کرتے ہیں، ایویلویشنز کرتے ہیں، پی ایم او چلاتے ہیں، یہ لوگ بھی ہیں. اس کے بعد پھر اسپیسیفک رولز آ جاتے ہیں جو ایجائل ریلیٹڈ رولز ہیں، جس میں ایجائل پریکٹیشنرز ہیں، پروڈکٹ اونرز ہیں، اسکرم ماسٹرز ہیں، اسکرم ٹیم ممبرز ہیں. ان کے بارے میں اگر آپ کو نہیں سنا ہوا تو میں بریف کروں گا کہ یہ اسکرم کیا چیز ہے، پروڈکٹ اونر کیا ہوتا ہے. ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. غرضی کیا، اینی ون لوکنگ ٹو گین نالج آف مینیجنگ ایجائل پروجیکٹس اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ایجائل از اپلائیڈ ان پریکٹس ان پروجیکٹ انوائرمنٹ. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس نئے مائنڈ سیٹ کے تحت پروجیکٹس چلا سکیں. اچھا جی، یہ تو وہ لوگ ہو گئے. نارملی یہ ٹریننگ جو ہماری ہوتی ہے یہ فل 3 days انٹینسو ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ 3 گھنٹے کی ٹریننگ ہے تو اس کو ہم نے 4 ہفتوں پہ اسپریڈ کیا، 2 weeks a day. تو 6 into 4 24 hours کی یہ ٹریننگ ٹوٹل بنائی ہے. اس میں جو کورس اسٹڈی مٹیریل ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کیا، وہ میں نے بہت کیئرفلی اس کو سارٹ کر کے اس مٹیریل کو تیار کیا ہے. پریزنٹیشن میں تقریباً سب چیزیں ہیں، اور اگر کچھ ایڈیشنل ہوں گی چیزیں، کوشچن آنسر میں چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور مٹیریل اگر آپ چاہیں گے تو وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اے سی پی میں بھی میں کوالیفائڈ ہوں ان ایڈیشن ٹو all other certifications of PMI. تو I am known as a master trainer in all of these areas. ان 24 گھنٹے میں آپ 21 گھنٹے کے کانٹیکٹ آورز آپ کو ملیں گے، آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا نیسٹ کی طرف سے، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ ایگزام کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے. میں آپ کو ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا بھی بتاؤں گا. کلاس روم جو فزیکل ہوتا ہے اس میں تو ہم کافی ساری گروپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، یہاں بھی ہم کوشش کریں گے تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنے کی، لیکن کلاس میں ذرا زیادہ پاسبل ہوتا ہے. بٹ اینی ویز یہ جو کچھ بھی ہم اے سی پی کا پڑھنے لگے ہیں ایجائل سرٹیفائڈ کا، یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ الائنڈ ہے. پی ایم آئی اس کی پیٹرنیج کر رہا ہے، اور اس کا کمپلیٹ ایپلیکیشن کی اسسٹنس کا بھی جو میکینزم ہوگا وہ میں آج بھی آپ کو چیزیں بتاؤں گا، اور بعد میں جب آپ ایگزام اگر دینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ایگزام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں بھی جب آپ اپلیکیشن فل کریں گے تو اس میں بھی میں آپ کو اسسٹنٹ پرووائڈ کروں گا. یہ جناب اے سی پی کا جو میٹر ہے یہ اس طرح سے، جو اس کی اگر آپ ڈومینز کی بات کریں کہ جس طرح سے ایگزام آتا ہے، وہ 7 ڈومینز میں ایگزام آتا ہے، اور وہ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پہلی ڈومین ہے ایجائل، یہ میں آگے ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ مزید. ایجائل پرنسپلز اور مائنڈ سیٹ، ویلیو ڈریون ڈیلیوری، اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ، ٹیم پرفارمنس، اڈاپٹیو پلاننگ، پرابلم ڈیٹیکشن اینڈ ریزولوشن، اور کانٹینیوس امپروومنٹ. کوسچنز آپ کو اس کے حساب سے آتے ہیں، لیکن اس کو میں نے ایڈجسٹ کیا ہے اپنے میٹر کے اندر جس طرح سے میں آپ کو پریزنٹ کروں گا. اس میں وہ ڈیز کو تو چھوڑ دیں کیونکہ اب وہ ڈیز تو زیادہ ہو گئے، اب ایک لیکچر ہے. تو ماڈیول 1 میرا یہ انٹروڈکشن کا ہے. دوسرے میں آپ کو ایجائل کی مختلف میتھڈالوجیز سے انٹروڈیوس کراؤں گا. تیسرے ماڈیول میں ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے کانٹیکسٹ کو ایجائل کے حوالے سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ ایجائل یوزر سٹوریز کیا ہوتی ہیں، ایسٹیمیشن، پلاننگ، مانیٹرنگ وغیرہ کس طرح سے کی جاتی ہے. ایجائل کمیونیکیشن اور سافٹ سکلز ہیں، کوالٹی، پروڈکٹ کوالٹی ہے، رسک مینجمنٹ ہے، میٹرک مینجمنٹ اور ویلیو اسٹریم میپنگ. یہ سب ٹولز وغیرہ ہم اس میں کور کریں گے. تو یہ جناب شروع کرتے ہیں اس کو. پہلا ماڈیول جو انٹروڈکشن کا ہے، اس میں نیچرلی ہم نے آپس میں انٹروڈکشنز کر لیے، ہم ایک دوسرے کو جان گئے. ایک پارٹیسپینٹ جو رجسٹرڈ ہیں اور آج نہیں آئے وہ کل آئیں گے، عادل عزیز،
ان سے پھر انشاءاللہ کل بات ہو جائے گی. تو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو پی ایم آئی کے بارے میں انٹروڈکشن دوں گا, اس کے ویریس سٹینڈرڈز کے بارے میں بتاؤں گا, پھر ایجائل کے اوپر آ جائیں گے کہ اے سی پی جو ایجائل سرٹیفائڈ پریکٹیشنر ہے, اس کی سرٹیفکیشن کیا ہے, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اس کی اپلیکیشن کا پروسیس, فیس وغیرہ. بھلے آپ اپلائی کرنے میں ابھی انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, مگر آپ کو یہ انفارمیشن مل جائے گی, ریکارڈ بھی ہو جائے گی, اور آپ کو سلائڈز کی صورت میں بھی موجود ہوگی, تو آپ کو کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہونے والا. اپلیکیشن پروسیجرز کی ساری انسٹرکشنز, پی ایم آئی کا ایگزام کیسے ہوتا ہے, اس میں کس طرح سوال ہوتے ہیں, ان کا ایگزام میں کوشچنز کا سپلٹ کیا ہے, پھر ٹپس آپ کو ایگزام کے حوالے سے, اور آخر میں آپ کو اپنی سی سی آر ریکوائرمنٹس کیسے پوری کرنی ہے. تو اگر کلاسیکلی آپ ایجائل مائنڈ سیٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کاروائی کل سے شروع ہوگی. آج ہم صرف سرٹیفکیشن اور آرگنائزیشن کے بارے میں انٹروڈیوس ہونا چاہیں گے. کل انشاءاللہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی بات, جب ہم اس کے پرنسپلز کو, اس کی ویلیوز کو, ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے. پی ایم آئی, نیچرلی ہم پی ایم آئی کی سرٹیفکیشن کر رہے ہیں. پی ایم آئی کی جو کتابیں یا جو سٹینڈرڈز ہم فالو کر رہے ہیں, اس میں ایک تو ہے A Guide to the Project Management Body of Knowledge, جو کہ ابھی 6th ایڈیشن میں ہے, اور دوسری چیز ہے ایجائل پریکٹس گائیڈ. یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ پی ایم آئی کی پبلیکیشنز ہیں, پی ایم آئی کے ریکگنائز سٹینڈرڈز ہیں. پی ایم بی او کے گائیڈ بنیادی طور پر پروجیکٹ مینجمنٹ کی گائیڈ ہے. یہ ٹریڈیشنلی آپ کا جو واٹر فال ماڈل ہے, یا جو عام سیکوینشل طریقے سے کام کرتے ہیں, پریڈکٹیو طریقے سے کام کرتے ہیں, یہ اس کو بیس بنا کے بنایا گیا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایوالو ہو رہا ہے, اور 6th ایڈیشن میں, بلکہ جس وقت یہ 6th ایڈیشن پبلش ہوا تھا تو اسی دن اسی وقت ایجائل پریکٹس گائیڈ بھی نکلی تھی. بلکہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ٹوئنز کے طور پہ ریلیز ہوئے تھے دونوں. بلکہ اس کا ایک ایڈیشن تو ایسا آیا تھا جس میں یہ دونوں کتابیں ایک ساتھ بائنڈ ہوئی تھیں. پھر انہوں نے ان کو الگ الگ کر دیا, اور جو پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج ہے, اس کے اندر جہاں وہ ٹریڈیشنل طریقے کے ساتھ چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے, وہاں ساتھ ساتھ ہر چیپٹر میں وہ بتاتا ہے کہ یہ والے کام اگر ایجائل کرنے ہوں تو کیسے کیے جا سکتے ہیں. مطلب اس حد تک گائیڈ اس میں پرووائڈ کی, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب یہ ایجائل کی ڈومین نہیں رہی, آئی مین سافٹ ویئر انڈسٹری کی ڈومین نہیں رہی. اب ایجائل جو ہے وہ ہر طرح کے پروجیکٹس پہ اپلیکیبل ہے. اور نہ صرف یہ, بلکہ پی ایم آئی کا جو 7th ایڈیشن اس پی ایم بی او کے کا آ رہا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ ایجائل ہو جائے گا. اس میں جو ٹریڈیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کا طریقہ ہے وہ تقریباً معود بالکل کم ہو جائے گا, اور ایجائل لیڈ کرے گا. ایجائل اور ٹریڈیشنل کے درمیان کچھ ہائیبریڈ ماڈلز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ابھی اس وقت ہم مارکیٹ میں دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ لوگ ہائیبریڈ ماڈلز استعمال کرنے شروع کریں گے. پیور ایجائل میں جانے میں شاید کچھ ٹائم لگے, لیکن ٹریڈیشنل کم ہوتا جا رہا ہے اس کا استعمال, اور مزید کم ہوگا. ایجائل پریکٹس گائیڈ جو ہے یہ اسپیسیفکلی ایجائل کو ایڈریس کر رہی ہے, اور اس میں آپ کو ایجائل کے بارے میں ساری انفارمیشن ملے گی. لیکن میں صرف اس پہ ریلائی نہیں کروں گا. آئی ووڈ لائک ٹو کنسلٹ اسکرم, اور بھی ماڈلز ہیں ان کے بارے میں ساری انفارمیشن آپ سے شیئر کروں گا. پی ایم آئی کی, جیسے میں نے گائیڈ کی بات کی, تو پی ایم آئی کی 2 گائیڈز ہیں. ایک گائیڈ تو پروجیکٹ مینجمنٹ کی باڈی آف نالج کی گائیڈ ہے, اور دوسری کو کہتے ہیں پی ایم آئی گائیڈ ٹو بزنس انالیسس. بزنس انالیسس is one area which is very closely related with project management. Although from your perspective, کیونکہ آپ تو ایجائل سیکھنے آئے ہیں, تو آپ شاید بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہ ہوں,
لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ بزنس انالیسس بھی ایجائل ہو گیا. تو آپ بزنس انالیسس کو بھی اگر سمجھیں تو اس کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں. پی ایم بی او کے واز دا ویری فرسٹ اسٹینڈرڈ ایور پبلش بائی پی ایم آئی. پی ایم آئی 1969 میں فارم ہوئی تھی اور ان کا مقصد تھا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے پروفیشن کو ریکگنائز کروایا جائے اور ورلڈ وائڈ ہر طرح کے پروجیکٹس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کامن جنیرک گائیڈ لائن پرووائڈ کر دی جائے. یہ وہ گائیڈ لائن ہے، لیکن اس کو کتابی شکل میں آنے میں، اسٹینڈرڈ کی شکل میں ریلیز ہونے میں کافی ٹائم لگا. پہلا جو ایڈیشن پی ایم بی او کے کا ریلیز ہوا دیٹ واز بیک ان 96. آپ اندازہ کیجئے 69 میں پی ایم آئی فارم ہوا اور 96 میں جا کر پہلا اس کا جو کتابی شکل میں اس کا سٹینڈرڈ فارم ہوا. اس سے پیشتر یہ ایک فریم ورک کی شکل میں تھا یا ایک وائٹ پیپر کی شکل میں تھا یا گائیڈ لائن کی شکل میں تھا. مطلب اٹ واز اے اسمال ڈاکومنٹ. شروع میں 10-12 صفحوں کا ہوتا تھا، پھر یہ کوئی 30-40-50 صفحوں تک پہنچ گیا. الٹیمیٹلی جب پہلی دفعہ اس کو کتابی شکل دی گئی اس وقت اس کا سائز 74 پیجز تھا 96 میں. اب اس وقت جو 6 ایڈیشن ہے تو پی ایم بی او کے 700 سے اوپر پیجز کی ہے اور 7th ایڈیشن کے بارے میں سنا جا رہا ہے، ابھی وہ ریلیز تو نہیں ہوا، کہ وہ شاید 1001 پیجز تک ہوگا. آلدو پی ایم آئی کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہر ایڈیشن کے ساتھ اس کا سائز انکریز نہ ہو. دے ٹرائی ٹو کیپ اٹ ٹو منیمم. اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پیجز ایڈ ہو ہی جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی پی ایم بی او کے از دا کور ریفرنس پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے، اور یہ گلوبلی ریکگنائزڈ ہے. مطلب دنیا میں اور بھی باڈیز ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کے جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے سٹینڈرڈ یا اس طرح کی چیزیں بناتی ہیں، لیکن کوئی باڈی بھی اتنی پاپولر نہیں ہے جتنی پی ایم آئی ہے. اور جہاں تک پی ایم آئی کی اس سرٹیفکیشنز کا تعلق ہے تو باقی سرٹیفکیشن تو خیر شاید ابھی اتنی پاپولر ہوں گی، ابھی نہیں ہوئی، لیکن پی ایم پی پروجیکٹ مینجمنٹ پروفیشنل کی سرٹیفکیشن جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی سرٹیفکیشن سے زیادہ پاپولر ہے. کرنٹلی ان کے جو سرٹیفائیڈ پروفیشنلز ہیں ان کی تعداد غالباً 1 لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے اور جو ان کے ممبرز ہیں ان کی تعداد 1 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ دوسری بڑی سرٹیفکیشن جو دنیا میں ہے وہ پرنس 2 کی ہے، یو کے بیسڈ. پرنس 2 سرٹیفکیشن کے 30-40 ہزار سے زیادہ آج تک سرٹیفائیڈ پروفیشنل نہیں ہوئے، اور یہ بھی تقریباً لیٹ 60s میں ارلی 70s میں سٹارٹ ہوئی تھی. اس کے علاوہ آئی پی ایم اے ہے ایک اور باڈی، انٹرنیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ ایسوسیشن. بہت زبردست باڈی ہے، لیکن وہ ان کی سرٹیفکیشن اور ان کا سٹینڈرڈ بھی اس کے مقابلے میں کہیں بھی نہیں ہے. خیر، تو کور سٹینڈرڈ جو ہے سب سے بنیادی سٹینڈرڈ جو روٹ ہے وہ پی ایم بی او کے گائیڈ ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اور بہت سے سٹینڈرڈ ڈیولپ کیے مختلف پرپزز کے لیے. ایک تو انہوں نے ایک سیریز بنائی 4 کور سٹینڈرڈز کی. وہ اس طرح کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو جب ایکسپلور کیا گیا تو پتا چلا کہ ایک چیز پروگرام بھی ہوتی ہے لیکن وہ پروجیکٹ نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر ایک الگ سٹینڈرڈ بنا، دی سٹینڈرڈ فار پروگرام مینجمنٹ. اور پھر اس سے اوپر کا جو لیول تھا وہ دی سٹینڈرڈ فار پورٹ فولیو مینجمنٹ. آئی ہوپ یہ سلائیڈیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ 3 سٹینڈرڈز بنے، ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کا، ایک پروگرام کا اور ایک پورٹ فولیو کا. اور ریسنٹلی پہلے تو ہم پی ایم بی او کے کو ہی سٹینڈرڈ کہتے تھے، لیکن 5th ایڈیشن آنورڈز what they did was they divided it into 2 separate parts within the same standard.
مطلب اسی گائیڈ کے اندر، اسی پی ایم بی او کے گائیڈ کے اندر دو پارٹس ہیں. پہلے پارٹ کا نام تو یہی ہے گائیڈ ٹو دا پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج، اور دوسرا پارٹ ہے دا اسٹینڈرڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ. اینڈ دس واز created to be in sync with the program and portfolio management standards. تو امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ سے یہ اسٹینڈرڈز اتھینٹیکیٹڈ ہیں، اور پروگرام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورٹ فولیو والے کے اوپر یہ این سی کی مہر لگی ہوئی ہے. پروگرام بھی این سی ہے، مگر پتہ نہیں اس کے اوپر انہوں نے اسٹیمپ کیوں نہیں لگائی. یہ دونوں 4th ایڈیشن میں ہے اور پی ایم بی او کے گائیڈ 6th ایڈیشن میں. پی ایم بی او کے گائیڈ میں اب انہوں نے صرف دا اسٹینڈرڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ جو کہ پارٹ 2 ہے وہ این سی اسٹینڈرڈ ریکگنائزڈ ہے. پی ایم بی او کے جو گائیڈ ٹو پروجیکٹ مینجمنٹ باڈی آف نالج ہے، یہ فردر ایکسپلینیشن ہے اسی اسٹینڈرڈ کی. چوتھا جو کور اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے اسٹینڈرڈ فار آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ. آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کہتے ہیں جہاں ہم اوور آل پوری آرگنائزیشن میں یہ پوری پروجیکٹ مینجمنٹ، پروگرام مینجمنٹ اور پورٹ فولیو مینجمنٹ کیسے کی جائے. تو ان تینوں ڈسپلنس کو اگر ملا لیا جائے تو یہ بنتی ہے آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ. مگر اس کو ملانے کے لیے کچھ ہمیں آرگنائزیشنل انیبلرز کی ضرورت پڑتی ہے. جو چوتھا انگریڈینٹ ہے اس کے اندر وہ آرگنائزیشنل انیبلرز ہیں. مثال کے طور پہ آرگنائزیشن کا کلچر ہو سکتا ہے اور چیزیں جو ان چیزوں کو بائنڈ کریں گی. یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ پی ایم بی او کے میں کس طریقے کے ساتھ مختلف کمپیریزنز ہیں پروگرام مینجمنٹ اور پورٹ فولیو مینجمنٹ سے. پی ایم بی او کے پہلے 3 چیپٹرز میں آپ کو بیسک کانسیپٹس ملیں گے جس میں آپ کم از کم جسے کہتے ہیں کہ یو ول فال ان پلیس، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا لاجک کیا اور ان کے کانسیپٹس کیا ہیں. پھر جیسے میں نے کہا کہ بزنس انالیسس کی بھی گائیڈ ایگزسٹ کرتی ہے. ایک نیا اسٹینڈرڈ جو ریسنٹلی ریلیز ہوا ہے وہ ہے ارنڈ ویلیو مینجمنٹ کا. یہ پروگرس میئر کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ اس کے اوپر پی ایم آئی نے تو شروع سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. پی ایم آئی اس کا الگ سے پریکٹس اسٹینڈرڈ چلا رہی تھی، 2 ایڈیشن اس کے چلے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی دے ریلائز کہ دس ہیز ٹو بی پروموٹڈ ٹو دی ہائر لیول، اور اس کو اب باقاعدہ دی اسٹینڈرڈ کا اسٹیٹس دے دیا گیا. ایک اور اسی قسم کا اسٹینڈرڈ یا کہہ لیجئے ہوتا تھا اس قسم کی چیز جس کو پہلے باقاعدہ پی ایم آئی کی کتاب کی شکل میں وہ ریلیز ہوتا تھا. اب اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا ہے اور اب وہ ایک پرائیویٹ کمپنی اس کام کو کرتی ہے. وہ چیز تھی آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میچورٹی ماڈل. یہ بنیادی طور پہ آرگنائزیشنز کو اسیس کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کی آرگنائزیشن پروجیکٹ، پروگرام اور پورٹ فولیو کے شعبے میں، یا ان ادر ورڈز آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہاؤ ویل آر یو پلیسڈ ان کمپیریزن ود یور کمپیٹیٹرز. سو بنیادی طور پہ دس کنٹینز دا بیسٹ پریکٹسز، اور یہ آپ کو اسیس کر کے بتاتا ہے آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں ایز این آرگنائزیشن. ہاؤ گڈ آر یو ان آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ وٹ یو نیڈ ٹو امپروو. تو جو آرگنائزیشن اپنے آپ کو اسیس کروانا چاہتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتی ہیں وہ آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ میچورٹی ماڈل استعمال کریں گی. اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اس کو کہتے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ فریم ورک. وہ میں ابھی آپ سے ذکر کرتا ہوں. وہ انڈیویجول کمپیٹنسی انکریز، اسیس اور انہانس کرنے کے لیے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو دی اسٹینڈرڈز ہیں وہ اس وقت تک جو ریلیز ہوئے ہیں، نیچرلی دی اسٹینڈرڈ فار پروجیکٹ مینجمنٹ تو پی ایم بی او کے اندر ہی ہے. پھر دی اسٹینڈرڈ فار پروگرام مینجمنٹ، دی اسٹینڈرڈ فار پورٹ فولیو مینجمنٹ، دی اسٹینڈرڈ فار آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ، اور آخر میں دی اسٹینڈرڈ فار ارنڈ ویلیو مینجمنٹ. اس کے بعد دوسرا لیول آ جاتا ہے پریکٹس اسٹینڈرڈز کا.
پریکٹس اسٹینڈرڈس یہ ان ایکسٹینشن ٹو، یا یوں کہہ لیجیے کہ جو پی ایم بی او کے جن باتوں کو ایکسپلین کر رہا ہے ان کو فردر انہانس کر کے ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں یہ اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیے گئے ہیں. اور مثال کے طور پہ یہ سب چیزیں آپ پی ایم بی او کے میں پڑھتے ہیں. اسکیجولنگ خاص طور پہ اس کو ایک الگ پریکٹس اسٹینڈرڈ کے طور پہ ریلیز کیا گیا اور اس کا 3rd ایڈیشن اس وقت چل رہا ہے. تو اسکیجولنگ میں اگر آپ ایکسپرٹیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا پریکٹس اسٹینڈرڈ پڑھیں گے. اگر آپ پروجیکٹ ایسٹیمیشن کے ماسٹر بننا چاہتے ہیں تو یہ 2nd ایڈیشن میں ہے پروجیکٹ ایسٹیمیشن کا اسٹینڈرڈ. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ چیزیں پروموٹ ہو کے بعد میں یہ بھی دا اسٹینڈرڈ بن جائے. ارنڈ ویلیو جیسے میں نے آپ کو بتایا، ارنڈ ویلیو 2 ایڈیشنز پریکٹس اسٹینڈرڈ رہا اور اب وہ دی اسٹینڈرڈ فار ارنڈ ویلیو مینجمنٹ بن گیا. We also have a practice standard for project risk management, project configuration management, work breakdown structure کا بھی ہے. اس طرح سے یہ کچھ ہمارے پاس پریکٹس اسٹینڈرڈز ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پروجیکٹ مینیجر کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ فریم ورک یہ اسی طرح کی چیز ہے جیسے میچورٹی ماڈل ہے، لیکن میچورٹی ماڈل آرگنائزیشنز کی میچورٹی چیک کرتا ہے. جو انڈیویجلز ہوتے ہیں ان کی کمپیٹنسی ہوتی ہے. تو پروجیکٹ مینیجر کی کمپیٹنسی کو چیک کرنا اور پھر اس کو ایڈوائز کرنا یا اس کی ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ کر کے اس کو پھر ڈیولپ کرنا، یہ بنیادی طور پہ کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ فریم ورک آپ کو اس میں گائیڈ کرتا ہے. تو ایک طرح سے جو میچورٹی ماڈل ہے اور کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے یہ اسسمنٹ ٹولز ہیں. مگر یہ کون استعمال کر سکتا ہے؟ یہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ کمپیٹنسی ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے یہ 3rd ایڈیشن میں ہے اور اس کو چاہیں تو پروجیکٹ مینیجر خود سے استعمال کر لے اپنے آپ کو اسیس کرنے کے لیے اور امپروو کرنے کے لیے، چاہے تو آپ کی جو پروجیکٹ مینجمنٹ آفس ہے وہ ذمہ داری لے لے سارے جو پروجیکٹ کا سٹاف ہے اس کی کمپیٹنسیز کو چیک کرنے کا اور انہیں انہانس کرنے کا، یا ایچ آر والے لے لیں، جو بھی کوئی یہ کام، یا کوئی کنسلٹنٹ ہو وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے. تو یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر آ جاتی ہیں پریکٹس گائیڈز. بزنس انالیسس پہ 2 پریکٹس گائیڈز ریلیز ہوئی ہیں. ایک ہے بزنس انالیسس فار پریکٹیشنرز اور دوسری ہے ریکوائرمنٹس مینجمنٹ. ریکوائرمنٹس مینجمنٹ بنیادی طور پر بزنس انالیسس کا شعبہ ہے، لیکن یہ پروجیکٹ میں بھی ہوتی ہے. پروجیکٹ میں بھی ہم ریکوائرمنٹ انالیسس کرتے ہیں، ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کو دونوں طرف کنسلٹ کیا جا سکتا ہے. پھر جو آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا دی اسٹینڈرڈ موجود ہے، تو وہ کیسے گروم ہوا؟ وہ بنیادی طور پہ ان 2 پریکٹس گائیڈز کے تھرو گروم ہوا. ایک پریکٹس گائیڈ ہے گورننس آف پورٹ فولیوز پروگرامز اینڈ پروجیکٹس، وہ جس کو ہم گڈ گورننس کہتے ہیں. یہ وہ بات ہے کہ کس طرح سے اوور آل کنٹرول پورٹ فولیوز پروگرام اور پروجیکٹ کا رکھا جا سکتا ہے، کس طرح گورننس اسٹرکچر بنے گا. اور دوسرا ہے امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ کو. یہ 2 پریکٹس گائیڈز ہیں جو اب بن گئی ہیں دا اسٹینڈرڈ فار آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ. ایجائل پریکٹس گائیڈ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں، یہ اسپیسیفکلی ایجائل کے لیے بنائی گئی ہے. پھر کمپلیکس پروجیکٹس کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک الگ پریکٹس گائیڈ بنائی، کیونکہ پی ایم بی او کے نیسیسریلی کمپلیکس پروجیکٹس کی بات نہیں کرتا. گائیڈ لائن تو دیتا ہے لیکن جنیرک گائیڈ لائن دیتا ہے، لیکن آپ جو پروجیکٹس کریں گے ان کے اندر بلا کی کمپلیکسٹی ہوگی. ان کمپلیکسٹیز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کے لیے یہ پریکٹس گائیڈ جو ہے آپ کے کام آ سکتی ہے. ایک اور چیز جس کا تعلق آرگنائزیشنل پروجیکٹ مینجمنٹ سے یا اسٹریٹجی سے بنتا ہے وہ ہے مینیجنگ چینج ان آرگنائزیشنز، یا ان ادر ورڈز آرگنائزیشنل چینج. آرگنائزیشنل چینج، آرگنائزیشن میں تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے؟
تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آرگنائزیشن میں تبدیلی لانا مشکل کام ہے. آرگنائزیشن میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں، جو آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک لگے بندھے طریقے کے ساتھ ایس او پیز میں ڈیفائن ہوتے ہیں، اور آپ ان ایس او پیز کی ڈیفائنس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. یو آر سپوزڈ ایز اے آپریشنز پرسن، آپ ایک امپلائی کی حیثیت سے آپ کے اوپر وہ ایس او پیز لاگو ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان کے پابندی نہ کریں تو آپ مطلب اٹ از اے قابل سزا جرم. تو اب اگر آرگنائزیشن کو کوئی تبدیلی لانے یا کوئی انہانسمنٹ یا امپروومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپریشنز تو ایس او پیز کے تحت چلتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، ان کو تو بغیر سوچے سمجھے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آرڈر سے آپ کہیں یہ ایس او پی ختم اور اب اس کی جگہ یہ ایس او پی ہوگی. آپ جو نئی ایس او پی لائیں گے، آپ کو اس بات کا کہاں سے یقین ہے کہ یہ ایس او پی کام بھی کرے گی؟ اگر یہ نہ کام کری تو وہ آپ کی ایک اسٹیبلش پریکٹس آپ نے سیکریفائز کر دی اور آرگنائزیشن کے آپریشنز کا بیڑا غرق کر لی. اس لیے کوئی بھی تبدیلی اگر مجھے آرگنائزیشن میں یا آرگنائزیشن کے آپریشنز میں لانی ہے تو اس کو لانے کے لیے مجھے ایکسپیریمنٹیشن، ریسرچ سے گزرنا پڑے گا. مجھے ایک انیشیٹو، ایک چیلنج ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ میں اس تجربے کو کر کے دیکھوں کہ یہ کام کیسے کیا جائے تو یہ انہانسمنٹ آ سکتی ہے، یہ تبدیلی آ سکتی ہے. تو بنیادی طور پہ جو پروجیکٹس ہیں وہ ذریعہ بنتے ہیں تبدیلی لانے کا. مطلب تبدیلی پروجیکٹس کے ذریعے ہی لائی جا سکتی ہے کسی آرگنائزیشن میں، اور جب پروجیکٹ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو سکتا ہے اور یہ ایکسیپٹیبل وے آف ڈوئنگ اٹ ہے، تو پھر ایس او پیز کو تبدیل کرنے کی وجہ ملتی ہے. ایس او پیز کو بینڈ نہیں کیا جا سکتا، ایس او پیز کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے دا اولڈ مین اینڈ دا سی. اس میں یہ ڈائلاگ ہے کہ a man cannot be bent but broken. ایگزیکٹلی اسی طرح سے آپ کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں وہ اتنی جلدی چھوڑی نہیں جا سکتی. آپ اس کے لیے بریک ہونا پسند کریں گے، آپ ان کو امینڈ نہیں کریں گے. امینڈ کرنے کے لیے ہمیں باقاعدہ ایک میکینزم چینج کا چلانا پڑے گا، پروجیکٹ کرنے پڑیں گے، اور جب تک ہمیں یقین نہیں ہوتا تب تک ہم ایس او پی کو تبدیل نہیں کریں. اور ایس او پی میں امینڈمنٹ نہیں ہوتی، ایس او پی ریپلیس ہوتی ہے. مطلب ایک خاص پروسیس کرنے کی ایس او پی کا جو پورشن ہے، جو انسٹرکشنز ہیں، وہ ہم کتاب سے ان صفوں کو نکال دیتے ہیں اور ان کی جگہ نئے صفحے انسرٹ کر دیتے ہیں. اس طریقے کے ساتھ وہ چیز آپ کی نئی ایس او پی بن جاتی ہے. پھر اس کے مطابق لوگوں کو ٹرین بھی کرنا پڑتا ہے اور اس حساب سے چلتا ہے. پھر ایک اور انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے بینیفٹ ریئلائزیشن کا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ کیا جائے یا پروگرام کیا جائے، اس کا کوئی نہ کوئی الٹیمیٹ فائدہ مد نظر ہوتا ہے. مطلب پروجیکٹ جو کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہے، آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں ایک بات تو سمجھ لیجئے، پروجیکٹ ہو یا آپریشن ہو یا کچھ بھی ہو، ایک آرگنائزیشن میں جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ اس آرگنائزیشن کے مقاصد کی الائنمنٹ میں ہی ہونے چاہیے. اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز، اسٹریٹجیز کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے تو یہ آپ آرگنائزیشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں. Whatever you are doing, you are wasting the resources in doing something which is not contributing to organizational objectives. آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ الائنڈ نہیں ہیں تو جو بھی کر رہے ہیں وہ بیکار کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمام پروجیکٹس اور ایون تمام آپریشنز بھی they have to be in alignment. Somebody has to watch کہ جب بھی کوئی نئی ایس او پی بنتی ہے، جب آپریشن ڈیزائن ہوتے ہیں یا پروجیکٹس جب کیے جاتے ہیں تو ان کے مقاصد جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے مقاصد
کے مطابق. آرگنائزیشن کا کیا مقصد ہے؟ آرگنائزیشن کوئی بڑا بینیفٹ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی اسٹریٹجی ایکچولی آپ کو اس بینیفٹ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک اسکول کنسٹرکٹ کرنا ہے، یہ ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے، اور اسکول اس پروجیکٹ کا آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے. لیکن اسکول بنانا ہی مشن نہیں تھا. اسکول بن جانے کے بعد جب ہینڈ اوور ہو جائے گا تو پھر اس اسکول میں بچے بھی آئیں گے، تعلیم و تربیت بھی ہوگی، اور اس سے وہ ایجوکیٹ ہوں گے، اور الٹیمیٹلی کوئی ٹارگٹ ہوگا لانگ ٹرم کہ 10 سال میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ اتنے بچے اس علاقے کے تعلیم یافتہ ہو جائیں گے. تو وہ بینیفٹ اچیو ہوگا 10 سال بعد. لیکن پروجیکٹ کب کیا؟ 10 سال پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اس پروجیکٹ کا بینیفٹ لانگ ٹرم میں ریپ ہونا ہے، اور وہ بینیفٹ ریپ کرنا ڈیفینیٹلی پروجیکٹ مینیجر کی تو ذمہ داری نہیں ہو سکتا. پروجیکٹ مینیجر کی ذمہ داری یہ ضرور ہے کہ اس بینیفٹ کو یا ان اسٹریٹجیز کو مد نظر رکھ کے پلاننگ کرے. اسکول جو کنسٹرکٹ کرنا ہے اس کی کیپیسٹی اس کی مطابقت میں رکھی جائے. اس کا ڈیزائن، اس کی جو لائف ہے، جو 10 سال آپ نے چلانا ہے اسکول، کم از کم اتنی لائف کے مطابق اس اسکول کی بلڈنگ کو ڈیزائن کیا جائے، اور اتنی کیپیسٹی رکھی جائے اس اسکول میں کہ وہ جتنے 1000 بچے پڑھا کے نکالنے ہیں 10 سال میں، تو 1 سال میں اتنا بچہ اس کے اندر پڑھ سکے. اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے. تو یہ پروجیکٹ مینیجر کو کی سوچنے کی باتیں ہیں. اس کا مطلب ہے پروجیکٹ مینیجر کا کام صرف اسکول بنانا نہیں ہے، بلکہ اس اسکول کا ڈیزائن کرنا اکارڈنگ ٹو دی اسٹریٹجی، اکارڈنگ ٹو دا بینیفٹس. لیکن ڈیلیور اس نے کیا کرنا ہے؟ ڈیلیور اس نے اسکول کرنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کچھ شارٹ ٹرم بینیفٹس کرنے ہیں جن کو ہم امیڈیٹ گینز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ جب اسکول بن گیا، جب میں نے کنسٹرکشن مکمل کر دی، تو میں اسکول تو ہینڈ اوور کر رہا ہوں، ساتھ یہ ہے آؤٹ پٹ، ساتھ میں اس کا آؤٹ کم بھی دے رہا ہوں کہ ناؤ دس از ریڈی ٹو کنڈکٹ کلاسز. تو یہ اسکول تیار حالت میں نے آپ کے حوالے کیا ہے. آپ نے صرف بچے بھرتی کرنے ہیں، ٹیچرز لانے ہیں اور پڑھائی شروع کرا دینی ہے. تو یہ میں نے امیڈیٹ گین آپ کو یہ دی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پروجیکٹ کا پارٹ بنا دیا جائے کہ آپ کا کام صرف اسکول بنانا نہیں ہے، بلکہ اس اسکول کو ٹرن کی ہینڈ اوور کرنا ہے، اور جن لوگوں کو ہینڈ اوور کرنا ہے ان کو اس کے بارے میں ٹرین بھی کر کے جانا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو یہ آؤٹ کم تک بات چلے گی. تو پروجیکٹ جو ہے وہ عموماً آؤٹ پٹ یا پھر زیادہ سے زیادہ آؤٹ کم تک جاتا ہے، لیکن جو لانگ ٹرم بینیفٹ ریلائزیشن ہے وہ یہ نہیں کرتا. لیکن ایک بات تو فائنل ہے کہ ہر پروجیکٹ کے کوئی نہ کوئی بینیفٹس ضرور ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم میں اچیو ہوتے ہیں. جہاں تک پروگرامز کا تعلق ہے، پروگرامز کے تو ہوتے ہی بینیفٹ ہیں. مطلب جو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے آپ کی، وہ یہ کہتی ہے کہ آرگنائزیشن نے جو اسٹریٹجیز اپنی بنا رکھی ہیں اپنی بڑی منزل کو اچیو کرنے کے لیے، وہ ان میں سے ایک اسٹریٹجی پروگرام مینیجر کے حوالے کر دیتی ہے کہ بھائی یہ اسٹریٹجی تم جانو اور تمہارا کام. اس اسٹریٹجی کے مطابق مجھے اگلے 50 سال میں یا 10 سال میں مجھے یہ کیپیسٹی بلڈ کر کے دکھاؤ، یہ کام کر کے دکھاؤ، یہ بینیفٹ ڈیلیور کر کے دکھاؤ. ناٹ ایگزیکٹلی کہ اسکول بنا کے دکھاؤ، بلکہ وہ بینیفٹ ڈیلیور کر کے دکھاؤ. عموماً پروگرام جو ہیں وہ ایک سے زیادہ پروجیکٹس اس کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ سارے پروجیکٹ مل کے اس بڑے بینیفٹ کی طرف اکمپلشمنٹ کرتے ہیں، تب کہیں جا کے بینیفٹس اچیو ہوتے ہیں. تو پروگرام مینیجر کی ذمہ داری میں بینیفٹ ریلائز کرنا بھی شامل ہے. وہ صرف پروڈکٹ نہیں بناتا، وہ بہت سے پروجیکٹ کرتا ہے. ہر پروجیکٹ جو اس کے اندر ہیں وہ کوئی نہ کوئی ڈیلیوریبل دیتے ہیں، آؤٹ پٹ یا آؤٹ کم دیتے ہیں، اور پھر ان سے بینیفٹ ریپ کرنا یہ پروگرام مینیجر کا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسکول
جب بن جائے گا تو اس اسکول کو چلائے گا بھی پروگرام مینیجر, اور اس سے جو آپ نے بینیفٹ تھا وہ بھی وہی ریلائز کرے گا. اور یہ صرف اسکول ہی نہیں چلا رہا ہوگا, بلکہ اسکول کے علاوہ اور بہت سے پروجیکٹس اس کے ہوں گے, جس میں ہو سکتا ہے کہ ایک تعلیم بالغاں کا سینٹر ہو, ایک یونیورسٹی ہو, کوئی 10 مدرسے ہوں. یہ سب آپ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوں گے جو اسی ایک بڑے بینیفٹ کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. ان کا آپس میں انٹر ریلیشن بھی ہوگا, یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہوں گے, کوآرڈینیٹڈ بھی ہوں گے. تو یہ سب پروگرام کی وجہ سے. اور پورٹ فولیو میں جنرلی بتا دوں کہ سارے پروجیکٹس اور پروگرام جو آپ کے ادارے میں چل رہے ہیں ان سب کو اوور آل پورٹ فولیو مینجمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے, اور ان کی قسمت کے فیصلے وہ کرتی ہے. اور اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ انویسٹمنٹ ڈیسیژن میکنگ, کہاں پیسہ لگائے. آئی ایم سوری میں بولے جا رہا ہوں, میں نے آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں دیکھے. میں مائک صاحب کے آن کر رہا ہوں. پہلے عالیہ ایریا آپ بولیے. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا سر, مجھے ایک بات پوچھنی تھی. ابھی آپ نے بینیفٹس کی بات کی, تو کچھ بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹینجیبل ہوتے ہیں اور کچھ انٹینجیبل ہوتے ہیں. تو ان کو یہ لوگ کس طریقے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ یہ بیکاز آپ نے کہا تھا نا کہ the overall benefit is attained after getting جب آپ ڈفرینٹ بینیفٹس کو اٹین کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوور آل بینیفٹ ملتا ہے. جیسے اسکول کی ایگزامپل دی, تو اس میں سے کچھ بینیفٹس جو ہوتے ہیں وہ میجریبل ہوتے ہیں, کچھ نان میجریبل. جی تو ان کو پھر کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کو مطلب ریکارڈ کیا جاتا ہے, یا مطلب واٹ آر دا میجرز, یہ میرا کوشچن تھا. بیسکلی ایسا ہے جی کہ ٹینجیبلز اور انٹینجیبلز دونوں کی اسیسمنٹ کرنی تو ضروری ہے. مثال کے طور پہ ایک میں بڑے سمپل سے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی یہ کام کرنے سے ایک تو لوگوں کو جابز ملیں گے نیچرلی, یہ ٹینجیبل ہے اور اس سے انہیں فائدہ ہوگا. لیکن اس کے علاوہ خوشحالی آ جائے گی. اب خوشحالی کو انٹینجیبل کو میں کیسے ایکسپلین کروں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب میں اسیسمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس کو کوئی ٹینجیبلٹی دینی پڑے گی, کوئی کیش ویلیو دینی پڑے گی. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کتنی خوش ہیں, تو آپ اسے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ انٹینجیبل ہے, اس کو میئر نہیں کیا جاتا. تو مطلب آپ کہیں گے میں بہت خوش ہوں, یا میں کم خوش ہوں, یا میں اداس ہوں, وٹ ایور. مگر اس اسٹیٹمنٹ کو میں کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ کوئی اسکیل نہیں ہے. یہی بات اگر نادیہ سے پوچھیں گے, میں بھی بڑی خوش ہوں, لیکن آپ دونوں کی خوشی کا لیول کیا ایک ہے؟ یہ میئر نہیں کیا جا سکتا. جن چیزوں کو میئر نہ کیا جا سکتا ہو اس کے لیے اسٹیٹسٹکس میں ایک لکرٹ اسکیل ہوتا ہے. پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے سنا ہوگا. لکرٹ اسکیل کا مطلب ہے کہ ہم ایک جھوٹ موٹ کا اسکیل بنا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ چلیں جی ازیوم کریں کہ اسکیل ہے 1 سے 5 کا, 1 being the saddest and 5 being the happiest. آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس میں کہاں کھڑے ہیں. کچھ کمپیریزن ہے, کچھ فرق پڑ گیا. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 4 پہ ہوں, دوسرا کوئی بندہ 3 پہ ہے, another person is on 5, یا that kind of, میں نے کسی طرح سے اس کو میئریبل بنا لیا. اچھا, اب یہ تو ایک اندازن اپروکسیمیشن کریٹ ہم نے کی, اور اس طرح سے ہم اممیئریبل چیزوں کو میئر کر سکتے ہیں. اب اس کو اگر میں کہوں کہ نہیں جی مجھے یہ پتا کرنا ہے کہ یہ جو آپ مسکرا رہے ہیں اس مسکراہٹ کی قیمت کیا ہے, اگین انٹینجیبل. لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا اینالائز, پھر وہ اسٹیٹسٹکس کا استعمال کریں, اگر میں اس کو تھوڑا سا اینالائز کروں تو میں کوئی فیئرلی گڈ نتائج پہ پہنچ سکتا ہوں. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ ہماری آرگنائزیشن میں پچھلے 10 سالوں میں ریمارکیبل امپروومنٹ آئی ہے کہ لوگوں میں جاب ریٹینشن بڑھ گئی ہے.
اب یہ جو جاب ریٹینشن بڑھی ہے یہ پچھلے 1 سال میں بڑھی ہے. 9 سال میں ہمارا کچھ اور سسٹم چل رہا تھا, پچھلے 1 سال میں ایسا کیا جادو ہوا ہے کہ یہ جاب ریٹینشن بڑھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جاب ریٹینشن کا بڑھنا پچھلے سال کی وجہ سے ہے. باقی جو اس سے پچھلے 9 سال ہیں ان میں جو ٹرینڈ چل رہا تھا یہ ٹرینڈ ایک دم سے چینج ہوا ہے. تو آپ اپنے پچھلے سارے جو کمپنی کے وہ اینول رپورٹس ہیں ان کو نکالیے, اس میں دیکھیے کہ ہمارے پیسوں کا انفلو آؤٹ فلو کیا جا رہا ہے, اور اس کے حساب سے 5ویں سال 10ویں سال کو کمپیئر کریں کہ 10ویں سال میں ہم نے ایسا کیا کارنامہ کیا ہے, اور اس سے جو بینیفٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ کمپنی کو اتنا بینیفٹ اس سے ملا, اس سال میں اس خوشحالی کی وجہ سے ہمیں اتنا بینیفٹ ملا, تو اس بینیفٹ کی ایک ریشو بنا کر ہم ایلوکیٹ کر سکتے ہیں کہ جناب اس کمپنی کو سے 1 ملین کا فائدہ ہوا, اور یہ خوشحالی کو مطلب ایٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو یہ 1 ملین کا فائدہ جو ہے ہمارے 10,000 لوگوں کی خوشی پہ کتنا اس کا اثر ہے. تو اگر آپ اس 1 ملین کو 10,000 سے ڈیوائڈ کر دیں تو ایک بال پاک فگر آپ کو مل جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ایگزیکٹ کیلکولیشنز ہوتی ہیں, یہ انٹینجیبلز کو میئر کرنے کے لیے کچھ اندازے لگائے جاتے ہیں اسٹیٹسٹیکلی, وہ سم اور ٹینجیبل کا سم جمع کر دیا جاتا ہے تو آپ کا اوور آل بینیفٹ نکل آتا ہے. یہی چیز بینیفٹ کے لیے بھی ٹرو ہے, اور خاص طور پہ بزنس ویلیو ایک اور چیز ہے, بزنس ویلیو کے لیے بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بزنس ویلیو میں تھوڑا سا اس کے اوپر ذکر کر دوں. بزنس ویلیو ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کوئی تبدیلی آرگنائزیشن میں لاتے ہیں, کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں, تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ نہ صرف اسٹریٹجی سیٹسفائی ہو بلکہ آپ کی بزنس ویلیو میں بھی کوئی نہ کوئی اضافہ ہونا چاہیے. اب بزنس ویلیو کیا ہے؟ دس از یور کرنٹ ورتھ آف دی بزنس. آپ کا بزنس اگر آج بک جائے تو کتنے میں بکے گا؟ لازمی بات ہے آپ نے کئی سالوں سے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس میں جناب آپ نے برانڈ بنایا ہے, نام بنایا ہے, ساکھ بنائی ہے, تو یہ سب چیزیں انٹینجیبل ہیں, اور پیسہ جو فزیکل ایسٹس ہیں وہ ٹینجیبل ہیں. ادھر بھی ہم اسی طریقے کے ساتھ اس کی ایک ورتھ نکال لیتے ہیں, کیونکہ جب یہ بکے گا تو ورتھ پہ بکے گا نا, تب وہ یہ تھوڑی کہیں گے یہ تو ناپا نہیں جا سکتا. مثال کے طور پہ میری کارنر شاپ ہے اور میں اس کو بیچ رہا ہوں, تو جو شاپ میں مال پڑا ہے اس کی قیمت الگ, لیکن کارنر شاپ ہونے کی قیمت الگ. اس کو کہتے ہیں گڈ ول. گڈ ول ہے, برانڈ ہے, آئی ول چارج فار دیٹ, پیسوں میں چارج کروں گا. اس کا مطلب ہے اس کو میئریبل بنایا جا سکتا ہے. تو بزنس ویلیو کو بھی ہم میئریبل بنا سکتے ہیں, بینیفٹس کو بھی ہم میئریبل بنا سکتے ہیں, لیکن یہ بات ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں کر رہے ہیں. اگر آپ فائنینشیل حساب کتاب دیکھیں تو جو لوگ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں, خاص طور پہ پیسوں کا حساب کتاب جب کرتے ہیں, تو وہ لوگ جو فائنانس والے لوگ ہیں وہ یہ بلیو نہیں کرتے کہ انٹینجیبلز کو میئر کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا کیس ڈفرنٹ ہے, ہم اسٹیٹسٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, تاکہ ہمیں اگر ایک بندے کے چہرے پہ ایک خوشی ہے تو میں کہوں کہ یار یہ 50,000 روپے کی خوشی ہے یا یہ 10 روپے کی خوشی ہے, مطلب اس کو میں کوئی ٹینجیبل ٹرمز میں بیان کر سکوں, تو وہ زیادہ بہتر کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, آپ کبھی اپنے باس کے سامنے یا کسی بڑی گیدرنگ میں جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو جب فگر سے بات کریں تو اگلا بندہ زیادہ امپریس ہوتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی جو میں اتنے روپے کا علم دے کے جاؤں گا آپ کو, آپ نے اتنے پیسے 25,000 30,000 روپے خرچ کیے ہیں, میں آپ کو 1,00,000 روپے کا بینیفٹ دے کے جا رہا ہوں, تو یہ ٹینجیبلز کو کسی نہ کسی طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. آئی ہوپ کچھ سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی سر. ونڈرفل. جی ناجیہ آپ بولیے گا. سر بیسیکلی صرف کامنٹ اور ایک ایکسپیرینس ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ ہیلتھ کیئر فیلڈ سے ہوں, اور پاکستان واپس آنے کے بعد میرا جو پہلا ایکسپوجر تھا وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تھا ان ٹی بی کنٹرول پروگرام.
جی جی میرا ایکسپیرینس بیسیکلی تھوڑا سا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں. جو میرا پروفائل تھا, جاب پروفائل آپ کہہ لیجیے, جی وہ جی کراچی ریجن کی حد تک ٹی بی کے پروسیس کو مینیج کرنا تھا, جس میں بیسیکلی پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا میرا مین فوکس تھا. بٹ آئی واز ورکنگ سائملٹینیسلی ود ادر پروجیکٹس ہوں فار ٹیوبرکلوسس, جو کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں تھے. جیسے آج آپ کووڈ دیکھ رہے ہیں, کورونا دیکھ رہے ہیں, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسکریننگ کرنی ہے, آپ نے پبلک میں جا کے رینڈم اسکریننگ کرنی ہے, وہاں سے آپ نے پازیٹیو کیسز اٹھانے ہیں اور ان کو ٹریٹ کرنا ہے یا آئسولیٹ کرنا ہے. سملرلی آپ کو کانٹیکٹس کو اسکرین کرنا ہے. تو ٹی بی میں جو ہے وہ اس طریقے سے ڈفرینٹ پروجیکٹس تھے. جی جی اب جو میں نے چیز ایکسپیرینس کی وہ یہ تھا کہ آپ نے پروگرام مینجمنٹ کی بات کی. جب پروگرام مینجمنٹ میں ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ الائنڈ ہوتے ہیں, جی جو ہم نے آبزرو کیا وہ یہ تھا کہ جو پروجیکٹس تھے ان کے اپنے انٹرسٹ تھے. ہوں پریکٹیکل ایک چیز بتا رہی ہوں, صرف ایک ایگزامپل, کیونکہ ایک بکش ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں وہ آلموسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل تو وہ جو پروجیکٹ مینیجرز تھے, دے ور ویری مچ فوکس آن دیئر اون ریزلٹس, آن دیئر اون آؤٹ کمس, اررسپیکٹو ہاؤ بیڈلی دے آر افیکٹنگ دی ادر پروجیکٹ. مثال اس کی یہ ہے کہ اگر میں ایک فیسلٹی مینیج کر رہی ہوں جہاں پہ میرے پاس 4 پروجیکٹس آ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, میرا کام اس فیسلٹی میں صرف پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے, لیکن جو سورسز ہیں جن کے تھرو وہ پیشنٹ اس فیسلٹی میں پہنچ رہے ہیں, جی جی وہ اسکرین ہو کے بھی پہنچ رہے ہیں, وہ پیشنٹ کے جو ہاؤس ہولڈ کانٹیکٹس ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں, واک انس بھی آ رہے ہیں, اور آلریڈی آن ٹریٹمنٹ پیشنٹس ہیں. جی تو میں نے جو دیکھا ہے وہ میں نے جو آبزرو کیا وچ واز ایکچولی دی موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹ, مطلب پیپل مینجمنٹ والی چیز آ رہی تھی کہ ایک تو ان کے جو انڈیویجول ٹارگیٹس تھے پروجیکٹس کے, ان کے they were working towards a collective goal, but that essence of collective goal was not seen in any of the projects. ہوں They were all focused on their own individual targets کہ ہم نے اتنا کیا, ہم نے اتنا کیا, ہم نے اتنا اچیو کیا. The quality of the overall program is compromised under such circumstances. یہ میری ایک آبزرویشن ہے which I've actually wanted to share, کیونکہ جب میں نے یہ دیکھا کہ پی ایم آئی نے پروگرام مینجمنٹ کا بھی ایک پراپر اسٹینڈرڈ دیا ہوا ہے, جی جی تو I was wondering that how do they actually help you اوکے. to keep all the projects together دیکھیں پہلی بات and bring in that essence کہ وہ ایک کلیکٹیو گول, مطلب میں نے, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ باٹم لائن سے لے کے ٹاپ تک, مینیجر سے لے کے جو فیلڈ ورکر تھا, جی ان سب کے اندر یہ نفسا نفسی کا, اگر میں اردو میں لفظ استعمال کروں تو شاید ہوگا, کہ they were more focused on their own target, اور وہ ٹارگیٹ بھی لانگ ٹرم ٹارگیٹ نہیں تھا, وہ صرف فوکس کہ میرا آج کا نمبر یہ ہے کہ مجھے 200 بندے اسکرین کر کے پہنچانے ہیں. اور بالکل. اس میں پھر میں نے وہ بھی مسہیپس بھی دیکھے ہیں, جھوٹ بھی دیکھا ہے, ڈیٹا کو بھی مینیپولیشن دیکھی ہے. I've seen so many things which was really depressing. تو this is what I'm wondering کہ how PMI is able to establish the standards, کیونکہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے ان جنرل پبلک ہیلتھ سیکٹر میں, جو کہ اس وقت ایکچولی پبلک ہیلتھ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, وہ سسٹمیٹکلی کام کرنے کا از ناٹ اے نارم ہیئر ہے, یہاں یا کہیں اور پہ بھی سسٹمیٹکلی لوگ کام نہیں کرتے ہیں اور نہ شاید کرنا چاہتے ہیں. ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم ایم پی ایچ لے کے, پبلک ہیلتھ کی ڈگری لے کے سمجھتے ہیں کہ ہم پورا ہیلتھ سسٹم چلا سکتے ہیں, وچ از obviously ٹوٹلی غلط ہے, کمپلیٹلی غلط ہے. بالکل ایز دا مور آئی ایم گیٹنگ انٹو مینجمنٹ, اور مینجمنٹ کے لوگ جو کہ ہیلتھ کیئر کے ساتھ انکلائنڈ نہیں ہے یا ان کی اورینٹیشن نہیں ہے, وہ بھی پورا ہیلتھ کیئر کا سیکٹر نہیں چلا پاتے. So this is basically experience اور comment ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. I am now getting more interested to know کہ how PMI is able to establish standards for program management. دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ فزیکل ایگزامپل پروگرام کی لیے ریئل لائف سے لے کے آئی ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ پروگرام چیز کیا ہے. لیکن چونکہ آپ نے کام کیا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے تو آپ کو سمجھ آئی ہے بات. بیسیکلی چکر یہ تھی کہ یہ جو آپ نے ایگزامپل دی نا, دس از اے پور ایگزامپل آف پروگرام مینجمنٹ. دیکھیں پروجیکٹ مینجمنٹ میں بھی رائٹ, مطلب جو انڈیویجول پروجیکٹ چل رہے تھے وہ شاید اپنا اپنا کام صحیح کر رہے ہیں, اپنا پروڈکٹ صحیح بنا رہے ہیں, مگر کوآرڈینیشن amongst the projects is not their responsibility, is the responsibility of the program manager.
اب پروگرام مینیجر کو اپنا کام نہ کرنا آتا ہو, وہ ان لوگوں کو صحیح بریفنگ نہ دے, ان لوگوں کو اس سے پیشتر کے پروجیکٹس جنم لیں, پروگرام جنم لیتا ہے اور ایک پروگرام مینجمنٹ پلان بنتا ہے جس میں وہ سارے کوآرڈینیشن پوائنٹس ڈیفائن کرتے ہیں اور ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, کوآرڈینیشن پوائنٹس کے اوپر انشور کرتے ہیں کہ جناب یہاں سے ایک چیز نکل کے اگر دوسرے پروجیکٹ کو جانی ہے تو وہ پروجیکٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, وہ پروگرام کی ذمہ داری ہے. دوز آر کالڈ پروگرام ایکٹیویٹیز. پروجیکٹ نے وہ چیز نکال کے پروڈیوس کر کے آپ پروگرام مینیجر کو یا پروگرام ٹیم کو دے دینی ہے. پروگرام ٹیم اس کو پروسیس کرے گی, اس کو شاید تھوڑا پالش کرے اور اس کو بلکہ وہ اس کو مینیج بھی کرتی ہے. مطلب ہو سکتا ہے اس چیز کو وہ کوئی مہینہ اپنے پاس رکھیں اور اس کو ایک خاص اپر اسٹیٹ کے اوپر لے کے آئیں اور اس کے بعد اگلے کو ہینڈ اوور کریں, یا اگر ڈائریکٹلی بھی ہونا ہے تو ان کی کوآرڈینیشن کرنا. تو پروگرام مینیجر کا بہت بڑا رول ہے یہاں پر, جو کہ مجھے اپیرنٹلی غائب نظر آ رہا ہے. پروجیکٹ مینیجر کو اپنے پروجیکٹ کے ساتھ ہی سنسیئر ہونا چاہیے. یہ وہ غلط نہیں کر رہے, یہ وہ بالکل درست کر رہے ہیں. ان کو جو مشن دیا گیا ہے, ان کو جو کام دیا انہوں نے وہ کرنا ہے. ان کو بتایا جانا چاہیے کہ جناب یہ چیز آپ کی فلانے کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ ہے اور آپ نے یہ اس تاریخ کو اس کو دینی ہے. یہ بھی آپ ہی کے پروجیکٹ کا آؤٹ پٹ ہے اور اس کا وہاں پہنچنا آپ کی اکمپلشمنٹ ہے. تو بنیادی طور پر آپ نے جب ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ کون سی چیز کب کس کے ساتھ کیسے لنکڈ ہے اور ان کو آپ نے صوابدیدی اختیار دے دیے ہیں تو اور ان پہ نظر بھی کوئی نہیں رکھ رہا, تو پروگرام مینجمنٹ تو نہیں ہو رہی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ بہت سے انڈیویجول پروجیکٹس ہیں جن کے اندر کوآرڈینیشن ہے لیکن کوآرڈینیشن کرنے کی ذمہ داری کوئی لینے کو تیار نہیں ہے, اور یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہیں وہ خود ہی کر لیں گے, وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ یہ کام بھی خود ہی کر لیں گے. ان کا یہ کام نہیں ہے. ہر پروجیکٹ مینیجر کا اپنا اپنا ٹارگٹ ہے, اپنا اپنا آبجیکٹو ہے, ان کو ان کا کام کرنے دیں. اور پروگرام مینیجر along with his team should take on the responsibility of all coordination and benefit realization. یہ ہے جی میرا پوائنٹ. جی نا جی. اٹس ویری ویل ڈیفائنڈ obviously, لیکن یہ لیکنگ ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ پروگرامز بغیر پروگرام مینیجر کے چل رہے ہوتے ہیں. جی جی وہ انڈیویجول پروجیکٹس ہیں اور وہ بس ایک کمپنی کی جو بھی آرگنائزیشن اس کی ہائرارکی کو جا کے وہ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس پرٹیکولر پروگرام بینیفٹ اس پروگرام مینیجر کی پوسٹ خالی پڑی رہتی ہے. یہ تو بہت غلط بات ہے نا. اچھا پھر مزے کی بات یہ, پروگرام مینیجر نہیں ہوگا تو پروگرام کی ٹیم بھی نہیں ہوگی, پروگرام کی ٹیم بھی نہیں بیچ میں ہوگی, تو پروجیکٹ ہی کر رہے ہیں کچھ. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کئی سیٹلائٹ آفیسز کھلے ہوئے ہوں, ان کا آپس میں کوئی لنک کروانے والا نہ ہو. وہ کیا خود ڈیفائن کریں گے کہ میں نے یہ چیز کس کو دینی ہے؟ مثال کے طور پہ اوور لیپنگ آف ریسورسز جیسے ہم وہ ایک مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں, میٹرک سسٹم ہوتا ہے اور یہ ڈفرینٹ ہیرارکیز کا سسٹم ہوتا ہے. جی جی تو اوور لیپنگ جو ہو رہی ہوتی ہے جب ہم پروگرام میں پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو پروجیکٹس اکثر ریسورسز میں لیفٹ اینڈ رائٹ اپنی ریسورسز کو ڈوئل یا ٹرپل یوزز میں دے کے آ رہے ہوتے ہیں. جی 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 جی. ہاؤ بیڈلی اٹ کین افیکٹ اینی پروجیکٹ. یہ بھی پروگرام مینیجر کی ذمہ داری ہے کہ جو ریسورسز اس کے پروجیکٹس کو ملنے ہیں ان کو مینیج کرے کہ یہ ریسورس فلانی تاریخ تک اس بندے کو ملے گا, اس پروجیکٹ کو ملے گا, اس کے بعد یہاں سے فارغ ہو کے فلانے کے بعد چلا جائے گا. اس کی پوری جو پرائورٹائزیشن کرنا, یہ پرائورٹائزیشن بھی ہے کہ کون سا زیادہ ضروری پروجیکٹ ہے جس کو یہ ریسورس پہلے چاہیے. اگر دو ایک ہی وقت میں مانگ رہے ہیں تو وہ کہے گا نہیں تمہیں نہیں دیتا, میں تمہیں دوں گا کیونکہ تم اسٹریٹجیکلی زیادہ امپورٹنٹ ہو. اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ شور مچاتا ہے, وہ اسٹریٹجیکلی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس لیے اس کو پہلے ملے گی وہ چیز. تو وہ اس کی پرائورٹائزیشن کرنا اور ریسورس شیئرنگ کرنا یہ بھی پروگرام مینیجر کا کام ہے. پرابلم صرف یہی ہے کہ ہمارے یہاں چیزوں کو صحیح طرح سے مینیج نہیں کیا جاتا. ایک اچھی اگزامپل جو ہے وہ یہ جو پولیو والا سلسلہ تھا, وہ پروگرام, وہ ایک اچھی اگزامپل ہے پروگرام کی. وہ اس لیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ اتنے مریض کیور کرنے ہیں یا کچھ کرنا ہے.
انہوں نے کہا جو اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے نا جی پروگرام کا، وہ بڑا بڑا آبجیکٹو ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پولیو فری پاکستان، دیٹس اٹ، پولیو فری پاکستان، یہ اس پروگرام کا مقصد تھا. اور یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. جو وہ لے کے آئے وہ پروگرام کو، ان لوگوں نے ادھر سرویز کیے، دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس کے اندر کون کون سے پروجیکٹ ہونے چاہیے وہ ڈیزائن کیے. پولیو کتنے بچے ہیں سرویز کیے گئے ہوں گے، وہ ایک پروجیکٹ ہوگا. پھر جناب ان کو دوائیاں کہاں سے آنی ہیں، وہ ایک پروجیکٹ ہوگا. پھر ان کی ایڈورٹائزمنٹ کے کیمپین چلائی جائے کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے، اور پھر اس کے حساب سے پھر وہاں پہ ٹیمیں جائیں، ان کی ٹریننگ کا بھی پروجیکٹ ہوگا. تو یہ بہت سارے پروجیکٹ تھے جن کے تھرو یہ، لیکن الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا پروڈیوس کرنا تھا؟ پولیو فری پاکستان. اب پولیو فری پاکستان کے لیے جو ٹارگٹ رکھا گیا، فرض کرنے 10 سال کا یہ پروگرام تھا. پروگرام عموماً بڑے لمبے لمبے پیریڈ کے ہوتے ہیں. 10 سال کا یہ پروگرام تھا. انہوں نے کہا 10 سال میں ہم پاکستان سے پولیو ایریڈیکیٹ کر دیں گے. اینڈ آل دا پروجیکٹ ڈیزائنڈ انڈر دیٹ پروگرام ور سپوز ٹو کنٹریبیوٹ ان دیٹ وے کہ وہ ریزلٹ اچیو ہو. اور فرض کر لیتے ہیں کہ بہت ہی زبردست پروگرام چلایا گیا، سارے پروجیکٹ سکسیسفل ہو گئے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک پولیو کا کیس نکل آیا آخری دن. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پروگرام کے جو مقاصد تھے وہ تو اچیو نہیں ہوئے. آلدو جو انڈیویجول پروجیکٹس تھے وہ شاید سب کے سب سکسیسفل ہوئے ہوں. مطلب یہ تو بڑی اچھی بات ہے نا، ایک ہی کیس نکلا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک کیس بھی نہیں نکلنا چاہیے تھا. اگر یہ کیس ایگزسٹ کرتا ہے تو پولیو فری پاکستان تو نہیں ہوا. تو پروگرام تو کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن جتنے پروجیکٹ کوآرڈینیٹڈ تھے وہ کافی بہتر ہوئے. اس کا مطلب ہے دیر مائٹ بی سم مسنگ لنک، کوئی چیز ہم سے مس ہوئی ہے، وہ ہم پراپر طریقے سے پلان نہیں کر سکے، یا ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. یہ پروگرام کی انہیرنٹ انسرٹینٹی کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہو. Now in programs we are pretty flexible. جب 10 سال کا پروگرام کیا ہے اور مقصد اتنا بڑا ہے کہ آپ نے پولیو فری پاکستان بنانا ہے، تو اب اگر ایک مریض کا کیس نکلا ہے تو بھائی اب آپ کوئی ایک آدھ پروجیکٹ اور کریں اور کچھ اور انیشیٹوز کریں جس کے تھرو آپ اس کو اکمپلش کریں. تو پروگرام کو یہ سجیسٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں ایکسٹینشن دی جائے، کیونکہ مقصد بہت بڑا ہے. ہم ایسے ہی یہ کہہ کے کہانی ختم نہیں کر سکتے کہ اوہو یہ پروگرام تو ناکام ہو گیا. اتنی انویسٹمنٹ، 10 سال کی انویسٹمنٹ اس کے اندر گئی ہے، اب ایک منٹ میں اس کو فارغ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو ایکسٹینشن ملے گی، اور ایسا ہوا بھی. پولیو کے پروجیکٹ کو ایکسٹینشن ملی، مزید فنڈنگ ملی، اور انہوں نے پھر کام کنٹینیو کیا. اور اس طرح الٹیمیٹلی پروگرام میں ہم ان کی ڈیوریشن کے معاملے میں کافی فلیکسیبل ہو سکتے ہیں، پروجیکٹس میں نہیں ہو سکتے. پروجیکٹس میں ہم اتنے فلیکسیبل نہیں ہوتے. اس نے اگر اپنا مقصد اچیو کیا تو وہ فیل ہے، لیکن پروگرام میں ہم اس کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں. جی جناب، کچھ کلیئر ہوا جی؟ ایکچولی یہ سبجیکٹ سارا جو آپ ڈسکس کر رہی ہیں نا، یہ ہے پروگرام مینجمنٹ کا، اور میں بھی ایک ٹریننگ کروا رہا ہوں آج کل پروگرام مینجمنٹ کی بھی، اور اس میں ہم پھر اس کی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. بٹ اینی ویز میرا خیال ہے کہ فیئرلی گڈ آئیڈیا آپ کو ضرور مل گیا ہوگا. ڈیفینیٹلی کافی کلیئرٹی ہے سر. اچھا جی، ابھی تھوڑی سی بریک کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں کافی ٹائم ہو گیا بولتے اور سنتے ہوئے. لیٹس ہیو اے 10 منٹ بریک اینڈ دین وی گیٹ بیک اینڈ پھر ہم اس کو آگے چلاتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو آفٹر 10 minutes. یو کین ریمین لاگ ان. کہ ایز این ایجوکیشنل، کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹ مینجمنٹ پڑھانا، تو ڈیفینیٹلی وہ تو بہت بگنرز لیول پہ وہ چیز چل رہی ہوتی ہے. تو اب میں ڈپارٹمنٹس میں زیادہ تر پڑھا رہی ہوتی ہوں، تو ان بچوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہو رہا ہوتا کہ جی اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں، ان کو گول مشن، ان کو یہ سب چیزیں بھی نہیں مطلب پتا ہوتی ہیں.
जी जी तो एक तो हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा कि किस तरीके से उसको पढ़ा सकते हैं, और दूसरी चीज है कि अगर कोई शख्स पीएचडी करना चाह रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की साइड पे, तो इस वक्त अवेलेबल फील्ड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, और क्योंकि इदारों में तो बहुत कम इदारे इस वक्त करवा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जी 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 बहुत ही कम। तो इसलिए मैं पूछना चाहिए थी। उस वक्त मैं अपने इंट्रोडक्शन में बताना भूल गई थी। बेसिकली मैं आई हैव डन माय मैकेनिकल एंड इंडस्ट्री, माय इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम अच्छा कराची ओनली। जी। वंडरफुल। आपका जो पहला सवाल है ना, उसका तो ये है कि आपकी ऑडियंस के मुताबिक फिर हम बात करते हैं। अगर तो ऑडियंस, अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ाता रहा हूँ, मैं इवन ग्रेजुएट लेवल को भी पढ़ाता हूँ, वहां पे फिर हमें उस लेवल के मुताबिक बात करनी पड़ती है। उनको फिर हमें ये बातें बतानी पड़ती हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, टैक्टिक्स क्या होती है, विजन मिशन क्या होता है। लेकिन नेचुरली अगर आप सीनियर लोगों से बात कर रहे हैं जो ये चीजें पढ़े हुए हैं, तो उसमें हमें आसानी हो जाती है बात आगे बढ़ाने में। दूसरा आपने क्या बात की? पीएचडी। पीएचडी। पीएचडी पाकिस्तान में तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कोई नहीं कराता, क्योंकि पाकिस्तान में पीएचडीज हैं ही नहीं इस सब्जेक्ट के अंदर। जो हैं चंद एक, वो लोग तकरीबन सारे के सारे जो मैं जानता हूँ, ऑल ऑफ द पीएचडीज जो जेन्युइन पीएचडीज हैं, 2 नंबर पीएचडी बहुत हैं। मेरा मतलब है कि की क्वालिटी में पीएचडी करके आते हैं, कहते हैं हमने तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, और इक्विवेलेंस ले लेते हैं जाके एचईसी से, और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब मुझे इसमें एतराज कोई नहीं है, लेकिन उनकी डिग्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नहीं है, उनकी पीएचडी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नहीं है। सिर्फ मेरा ख्याल है 5 लोग हैं पाकिस्तान में, 5 या 6 लोग हैं जिन्होंने की, और ये तमाम एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। ये फ्रांस में यूनिवर्सिटी है, स्कीमा। जी, एक तो डॉक्टर रमीज खालिद हैं जो इस वक्त आईबी में होते हैं। जी जी जी। तो स्कीमा में मैं पहला स्टूडेंट था स्कीमा का। उसके बाद फिर ये खालिद किया और बाकी लोग गए। तो ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसको मैं समझता हूँ कि बेहतरीन स्ट्रेटेजिक लेवल का प्रोजेक्ट प्रोग्राम, उस लेवल की पढ़ाई कराते हैं आपको। लेकिन हैविंग सेड दैट, दे हैव लास्ट ईयर से उन्होंने पीएचडी डिसकंटिन्यू कर दी है, और अब वो डीपीएम करा रहे हैं, डॉक्टरेट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, विच इज नॉट एट ऑल इक्विवेलेंट टू पीएचडी। उसका लेवल डिफरेंट हो गया है। तो अच्छा अच्छा। एक ये बात हो गई। उसके बाद जो और यूनिवर्सिटीज हैं, मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में है, टेक्सास में है, वो 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं यूएसए में। कनाडा में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जो पीएचडी कराती हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। यूके में एक यूनिवर्सिटी, हाँ। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में सिडनी यूनिवर्सिटी है, और एक रॉटर कुछ नाम है उसका, आर से शुरू होता है उसका नाम, वो बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है। 2 यूनिवर्सिटियां, 2 या 3 यूनिवर्सिटियां ऑस्ट्रेलिया में हैं, 2-3 4 यूनिवर्सिटियां यूएसए में हैं, और ये फ्रांस वाली है। फ्रांस वाली जो है, इनकी ब्रांचेस चाइना में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, मतलब इनकी 3-4 ब्रांचेस हैं। तो वो बेहतर है, स्कीमा इज द बेस्ट ऑप्शन, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में समझ। तो ये है जी। जी शाइस्ता, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। शाइस्ता, आप आ गई हैं कि नहीं आई? ओके जी, आप लोग फिर ब्रेक ऑफ करें। मैं शाइस्ता से बात करके तो मैं सेशन क्लोज कर देता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।